Hello friends, Assalamu alaikum. I am Shahri Afridi. I am back again with a very interesting and a very short and also a very quick video. And the topic that you see on the screen is the topic that I am going to put in front of you guys. So the topic of elaboration today is the library section and as well as about its responsibilities. Well, friends, before I go and kick off my presentation, if you people are new to my channel, kindly subscribe this so that you people don't get any update. Thanks. So now let's begin with the first slide. Okay, the first section of a library that is very important for the prosperity of any library is acquisition section. Actually friend, acquisition section क्यों इतना important है? Because ये जितनी भी needs होते हैं satisfy करती है, मतलब उनके audience होते हैं जिन locality में वो library है. मेरे important काम library का क्या है? इसमें acquisition section का selection करती है. Selection एक बहुत ही important process है जो सिलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत किसी भी लाइब्रेरी का जो कलेक्शन होता है वो रिलायबल और यूजेबल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा सिलेक्शन के लिए जब लाइब्रेरियन जाते हैं बुक के सिलेक्शन के लिए तो मुख्तलिफ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जैसे उनकी अथॉरिटी हो गई, बुक की डिमांड हो गई, बिसाइड दिस ये लोकल एरिया की जो डिमांड है उसके मुताबिक जाते हैं. इसके अलावा बुक के फ़ॉन्ट्स देखते हैं. इसके अलावा बुक की जो अथॉरिटी के अलावा एक्यूरेसी देखी जाती है. बिसाइड दिस इसके अलावा देखे जाते हैं कि बुक में कोई रेफरेंस कलेक्शन है या नहीं, मतलब बिbliographies वगैरह. इसके अलावा इसके जो फॉर्मेट है इन चीज़ों को देखा जाता है. देन दे गो फॉर द ऑर्डरिंग से पहले ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आया जिन बुक का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं वो हमारे पास तो पहले से मौजूद नहीं, मतलब अगर वो डुप्लिकेट कॉपी है या डुप्लिकेट हमारे पास पड़े तो देन दे डोंट गो फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ दैट बुक. और इसके अलावा सिलेक्शन में एक बात रह गई थी हमसे कि सिलेक्शन में ये लोग मुख्तलिफ सिलेक्शन टूल्स जो है वो कंसल्ट करते हैं, जैसे नेशनल बिब्लियोग्राफीज़ हो गई, ट्रेड बिब्लियोग्राफीज़ हो गई, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज़ हो गई, इस तरह यूनियन कैटलॉग्स हो गए, ये पब्लिशर के जो है ना ट्रेड कैटलॉग्स हो गए. इन चीज़ों को ये कंसल्ट करते हैं. और इसके अलावा जब ये लोग आर्डर देते हैं तो पब्लिशर्स इन्हें रिसीव मतलब डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं कि बुक्स जो भी कलेक्शन होता है जो ये लोग जाते हैं लेने के लिए तो उनको वो रिसीव कर देते हैं. और इसके अलावा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो उन्होंने कुछ सब्सक्रिप्शन की है बुक्स वगैरह जो भी हो तो फिर इनका ये काम भी है, इनकी जॉब ड्यूटीज़ में ये भी है कि उनको कैंसिलेशन का काम भी करते हैं. और जैसे हमने कहा कि जो बुक्स लाइब्रेरी में आती है तो उनके एक्सेशन नंबर वगैरह भी ये सेक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, उनको जो है ना पेस्ट करना. बिसाइड दिस एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स समटाइम्स आप कह सकते हैं कि ये टेक्निकल सेक्शन का भी काम हो सकता है. Cataloging section, the cataloging section is supposed to perform the duties like catalog बनाते हैं. इसके अलावा लेबलिंग एंड पेस्टिंग करते हैं, लेबलिंग राइटिंग, और उसके अलावा जो बुक होती है उसका उसको असाइन करते हैं मार्क लोकेशन. इसके अलावा जो चीफ कैटलॉगर होता है वो कैटलॉग की एंट्रीज जो है ना उसको चेक करता है कि जो कैटलॉग कैबिनेट होता है उसमें उसकी फिलिंग की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ. इसके अलावा एडिशनल लिस्ट उनके बन जाते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि एडिट एंट्रीज वगैरह. या फिर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कैटलॉगिंग सेक्शन का ये भी एक काम है कि अगर कोई बुक है वो आई है लाइब्रेरी तो उस बुक को जो है ना अपने जो रिक्वायर्ड लोकेशन है उन तक जो है वो वहाँ पे प्लेस कर देती है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक है कि लेबलिंग में आप दो तरह के मतलब इनकी एक्टिविटीज़ हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है और आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड भी हो सकती है. सही है. मैनुअल में ये लोग क्या करते हैं कि बुक प्लेट या ओनरशिप स्लिप जो है बुक का वो रेडी करते हैं, स्पैन लेबल करते हैं.
ڈیو ڈیٹس سلپ جو ہے ان کو ریڈی کرتے ہیں، بک کارڈ کو ریڈی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بک پاکٹ جو ہے ان کو بھی ریڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ لوگ آٹومیشن کی طرف جاتے ہیں، آٹومیشن میں اگر یہ لوگ لیبلنگ کرتے ہیں تو بک پلیٹ اس طرح وہ بھی بنتا ہے آن دا شپ، اس طرح اسپائن لیبل، بار کوڈ، اور اس طرح جو RFID لیبل ہے آٹومیٹڈ لائبریری کے لیے ان کو بھی جو ہے ریڈی کرتی ہے۔ بسائڈ دس اگر لائبریری آٹومیٹ ہے تو اوپیک بنانے کا کام بھی انہی سیکشن کے پاس ہوتا ہے۔ آلسو وی کین سے دیٹ کہ یہ لائبریریز مختلف لائبریریز جو ہے مختلف کورس کو جو ہے کیٹالاگنگ کے لیے وہ اپلائی کرتی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلو امریکن کیٹالاگنگ رولز ہو گیا AEC/R2، جیسے ہم اس طرح کلاسیفائڈ کیٹالاگنگ کوڈ ہو گیا، اور اس طرح جو مطلب جتنے بھی ISBD سے ریلیٹڈ یونیفائڈ کوڈس ہے ان کو جو ہے اپلائی کرتے ہیں ایز پر دی ڈیمانڈ آف دا لائبریری پالیسی۔ نیکسٹ، okay, circulation section. It is also one of the most important section of any library because you can say that it has to perform the mechanism to lend the books and other library resources to different users in any particular time. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سیکشن ہوتا ہے جو بک کے چارج اور ڈسچارج کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کیا کام ہے، پہلا کام جو ہے رجسٹریشن آف ممبرز، نیو ممبرز آتے ہیں ان کو رجسٹر کرنا، لینڈنگ آف ریسورس، اس طرح جو کوئی یوزر ہے وہ بک لیتا ہے، ایشو کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو وہاں سے ایشو کر دیتے ہیں سرکولیشن سیکشن والے۔ اس کے علاوہ رینیول آف ایشوڈ مٹیریل، کوئی لوگ آئے ہیں سبسکرپشن وغیرہ کے لیے تو ان کے لیے جو ہے نا رینیول کا پروسیس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریزرویشن، پہلے سے جو بک آپ نے ریزرو کی ہے کسی بھی طریقے سے، اگر آپ نے اوپے کے ذریعے کی ہے یا مطلب جو بھی سورس آپ نے کنسلٹ کیا ہوا ہے، جو سورس بھی آپ نے اپلائی کیا ہے ان تک پہنچنے کے لیے، تو ان کو آپ کی یہ بک کو جو ہے نا ریڈی اویلیبل کرتی ہے، ان کو ریڈی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چارج آف اوور ڈیو فائن، جو لوگ فائنڈ ہوتے ہیں، جو جرمانے ہوتے ہیں جنہوں نے اوور ڈیوز نہیں لیے ہوتے تو ان سے وہ لوگ یہ چیزیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہیں، اسٹیٹسٹک کو جو ہے ان کا مینٹین کرنا ان کے کام ہے۔ بسائڈ دس جتنی بھی مسکرینیت بس ان کے ساتھ آتے ہیں تو یہ لوگ یہ پرفارم کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ رجسٹرز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، رجسٹرز بناتے ہیں ایٹسیکٹرا۔ اس کے علاوہ جب بھی اسٹارٹ میں ہی جب یہ سرکولیشن سیکشن اپنی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتا ہے تو پری ڈیفائنڈ سرکولیشن میتھڈ جو ہے یا پروسیس اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکولیشن جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے، جس طرح لیجر سسٹم ہو گیا، ڈمی تو خیر یوز نہیں ہو رہا، اس طرح آرگ ہوا، برون چارجنگ سسٹم ہوا، تو اسی طرح ان سب کے ریکوائرمنٹ کے تحت یہ سارے ایکٹیویٹیز سرکولیشن سیکشن پرفارم کرتا ہے۔ Okay, the periodical section. Well, actually, the periodical section decides which periodicals should be, we can say that acquired to a library, or you can say it perform the process of selection of periodical depends upon the policy that we have in a collection development. Beside this, ان کا یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ جو بھی پیریاڈیکل اسپیشلسٹ ہے ان سے یہ سجیشن لیتے ہیں، اور پھر جو کلیکشن ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے تو اس وقت یہ اپنے ریکمنڈیشنز وہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم بک سلیکشن کرتے ہیں تو اس طرح جب پیریاڈیکل کی سلیکشن ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے پیریاڈیکل سلیکشن ٹولز جو ہے ان کو یہ لوگ کنسلٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب پیریاڈیکلس کی ایکویزیشن ہوتی ہے تو وہ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ جو مختلف میتھڈس ہے، 4 میتھڈس یو کین سے دیٹ وی ہیو، جس میں بائی سبسکرپشن ہے، بائی آپ کین سے ایز اے ممبر آف سوسائٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنس یہ لوگ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایز اے گفٹ بھی یہ لوگ ریسیو کر سکتے ہیں، اور بائی ایکسچینج بھی ایکویزیشن جو ہے وہ آف پیریاڈیکلس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پیریاڈیکلس آتے ہیں تو ان کو ڈسپلے کرتی ہے ان ویری اپروپریٹ پلیس، جہاں سے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائبریری سے لوگوں کا گزر ہو تو ایسی جگہوں پہ پیریاڈیکلس کا ڈسپلے یہ ایک پیریاڈیکل سیکشن کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور
بہت ہی امپارٹنٹ کام کسی بھی پیریاڈیکل کو یہ انڈیکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ان کا جو ہے ایبسٹریکشن جو ہے ایبسٹریکٹ بناتے ہیں, اور جو ایک آخر میں جو 6 اینڈ 7 کے جو ایکٹیویٹیز ہے 7 اور 8 کی, وہ پیریاڈیکلس کی سرکولیشن کو بھی یہ لوگ لک آفٹر کرتے ہیں. اور اس طرح ایڈمنسٹریشن ہوا جتنا بھی پیریاڈیکلس کا, تو ان کو بھی لک آفٹر کرنا پیریاڈیکل سیکشن کا کام ہے. Okay, binding section. Binding section plays a very significant role in making any library collection long lasting. You can say that ان کے کام کیا ہے کہ جو بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے بک کے ساتھ, تو اس کو جو ہے نا لک آفٹر کرنا. اس کے علاوہ بک میں جو ٹیئر اینڈ ویئر آتے ہیں ان کو جو ہے سیدھا میدھا کرنا, ان کو جو ہے لک آفٹر کرنا. اس کے علاوہ ٹو ایوائڈ شیپنیس مطلب جب بھی کوئی بک جو ہے نا سافٹ ہو جاتا ہے, مطلب ڈیٹوریٹ ہونے کی قریب ہو, تو ان کو جو ہے نا پائیدار بنانا. اور اس کے علاوہ بک کو ایک ایسے فارمیٹ میں, ایک ایسے کٹم میں پیش کرنا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو. تو یہ سارے جو ہے ڈیوٹیز ہے وہ بائنڈنگ سیکشن کے. اوکے, well, friends, we can say that every library has two objectives. کسی بھی لائبریری کے دو بڑے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. پہلا آبجیکٹیو تو you can say that to satisfy the user need, and the next one you can say that جو انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے, یا جیسے ہم فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں قومی اثاثہ, ان کو جو ہے نا پریزرو کرنا پوسٹیریٹی کے لیے, جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو پریزرو کر کے دینا. تو لائبریری میں مختلف سیکشن ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ایکسپلور کیا. تو ان باقی سارے سیکشنز کے علاوہ یہ دو جو مین آبجیکٹیوز ہے, دراصل یہ پریزرویشن سیکشن جو ہے ان دو آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ انشورٹی, آپ کو جو ہے نا شیورٹی دیتا. اور besides this we can say that everyone know that that's a reality. Libraries don't get enough funds, they get a very meager funds. So in this condition, اگر آپ کی preservation section نہیں ہے تو آپ کے پاس جو books ہے وہ deterioration کی طرف جا رہے ہیں. So then you will be empty hands, you will have actually nothing in your libraries. And as far as its functions or the job descriptions of concern and of preservation department, so the first one we have got environmental or climate factor. جتنی بھی انوائرمنٹل یا پھر کلائمیٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ لائبریری کی کلیکشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو ان کو ان سے سیف گارڈ جو ہے فراہم کرنا. انوائرمنٹل فیکٹر میں آپ کے پاس آ جاتا ہے لائٹ, آ جاتا ہے ہیٹ, ہیومیڈیٹی, اینڈ آلسو یو کین سے دا موئسچر. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے ڈسٹ اینڈ ڈرٹ, اور دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یو کین سی دی واٹر. اینڈ دا نیکسٹ ون بایولوجیکل فیکٹرز. ویل فرینڈس, کچھ مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں, فنگس وغیرہ ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں مولڈ اینڈ بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں, جو کہ لائبریری کے کلیکشن کو اندر سے ہی ڈیٹوریٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو کون سے جو ہے مائکرو آرگنزم ہو سکتے ہیں جو کہ لائبریری کی کلیکشن کو ڈیٹوریٹ کرنے میں جو ہے نا امپارٹنٹ جو ہے نا رول پلے کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہوا سلور فش ہوا, کاکروچز ہو گئے, بک ورمز ہو گئے, بک لیس ہو گیا, اس طرح وائٹ انٹس اور ٹرمائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں روڈنٹس میں آپ کے پاس آتا ہے مائس ہوا, ریٹس ہوا, اسکویرلس ہوا, اور اس طرح کے کچھ اور اسپیشیز. Also human factors. Well friends, human can be the most gigantic factors that can play a very massive role in damaging any library collection. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے بکس کے ساتھ, تو اس کا مین اینڈ سول رسپانسبل جو ہے وہ ہیومنز ہی ہوتا ہے, ڈائریکٹلی اور یو کین سی دی انڈائریکٹلی. اس کے علاوہ اس سیکشن کا ایک اور اہم کام ہے وہ ڈیزاسٹر سے کسی بھی لائبریری کی کلیکشن کو وہ سیف گارڈ کرنا. ڈیزاسٹرس کین بی مین میڈ, اور اس کے علاوہ یہ نیچرل تو ہو ہی سکتے ہیں.
اور جتنے بھی ہم نے یہ فیکٹرز مطلب کنسلٹ کر دیے کہ پریزرویشن سیکشنز کے یہ کام ہوتے ہیں، ان بکس کو ان فیکٹرز سے سیف گارڈ جو ہے اس کو انشور کرنا۔ بسائڈ دس لائبریری کا جو یہ سیکشن ہے وہ مختلف جو ہے نا پریونٹیو میئرز جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز سے کو شور کرنے کے لیے ان کو بھی اڈاپٹ کرتا ہے، جیسے آپ کسی کے پروٹیکشن فرام لائٹ، اس کے علاوہ ٹیمپریچر کو مطلب ایک نارمل حد تک جو ہے نا وہ قائم رکھنا، اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی کو انشور کرنا۔ کسی بھی لائبریری کی کلیکشن ہوتی ہے ان کو جو ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ تقریباً 30 سے 40 پلس 30 سے -40 تک جو ہے نا وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آن دا ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ وینٹیلیشن کو جو ہے نا ان کا پراپر بندوبست کرنا، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولوشن، ڈسٹ اور ان چیزوں کو مطلب انشورٹی دینا پریزرویشن سیکشن کا ہی کام ہوتا ہے۔ سو فرینڈس، پریزرویشن سیکشن کے ساتھ ہی جو ہے نا ہمارا یہ شارٹ سا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا۔ ایکچولی لائبریری سیکشن میں بہت ہی لائبریری میں مختلف سیکشن ہوتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو کہ ہم نے جو ہے نا کور بھی نہیں کیا، ان سب کو 15 سے 20 منٹ میں کور کرنا بہت ہی مطلب یہ ایک امپاسبل سا کام ہوتا ہے۔ یہ تو جسٹ ہیڈنگس ہے، پھر ان کی اپنی اپنی ایلیبریشنز ہوتی ہے، تو اس میں پھر مختلف سے اور بھی جو ہے نا سب فکرز آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کوشش تھی میری طرف سے، and I hope you guys will appreciate this. So inshallah we will meet some other day in next video. Till then, Allah